हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 13। लेकिन चैप्टर 13 स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडन। पसीने के कतरे मेरे माथे से बहकर मेरी पलकों से चिपक गए हैं। मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ। 3 लंबी ट्रेनिंग्स के दिनों के बाद मेरा जिस्म दर्द से चीख रहा है कि मैं रुक जाऊं। सड़कों पर गुजारे हुए सालों ने मुझे कमजोर कर दिया है, जबकि मुझे लगता था कि मैं फिट हूँ, क्योंकि मैं तो अक्सर इंपीरियल से भागती रहती थी और चिमने पर चढ़ना भी रोज का काम था। मैं अपना सर झुकाकर अपनी गंदी सी टैंक टॉप का दामन उठाती हूँ और उससे अपने चेहरे से पसीना पोंछती हूँ। मैं बिल्कुल मैली हूँ, और अजीब बात यह है कि पैलेस में आने के बाद से मैं पहली दफा इतनी नॉर्मल महसूस कर रही हूँ। मेरे सामने एक लंबा सा पेडेड ट्री है, जिस पर मेरे घूंसों के निशान अभी तक पड़े हैं। ट्री के ट्रंक पर लिपटा हुआ रफ कुशन इस बात का सबूत है। मैं ट्रेनिंग यार्ड में घंटों से हूँ। बाकी तमाम कंटेस्टेंट्स भी यहाँ हैं। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई दूसरे से लड़ रहा है। ये यार्ड बिल्कुल उस कच्चे कीचड़ वाले रिंग जैसा नहीं है जहाँ मैं बच्ची थी जब ट्रेनिंग शुरू की थी। मैं उस पैडेड ट्री के साथ टिक जाती हूँ और अपनी नज़र पूरी ग्रासी यार्ड पर डालती हूँ, जहाँ दर्जन से ज्यादा बड़े रिंग्स लगे हुए हैं, जहाँ मेरा मुकाबला हो रहा है। हर रिंग के साथ एक बड़ा लकड़ी का रैक है, जो नए नए हथियारों और शील्ड से भरा हुआ है। सब कुछ बिल्कुल नया है, बिल्कुल रेडी। मैंने कभी इतने ज्यादा हथियार एक जगह नहीं देखे। इतने सारे हथियार मेरे इस्तेमाल के लिए, और इतने सारे हथियार सिर्फ जाया जाने के लिए। मेरी नज़र ट्रेनिंग यार्ड पर फिसलती है। हर जगह जहाँ भी देखती हूँ, मेरे साथी मुकाबला करने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्पारिंग में मसरूफ हैं, और मेरे जैसे ही पसीने से भीगे और मिट्टी से भरे हुए हैं। ज़्यादातर लोग अपनी एबिलिटीज़ को अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। शायद वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब अपनी पावर्स उनको सबके सामने दिखानी होगी। ये सोच ही काफ़ी है जिससे मेरा दिल घबरा जाता है और मैं अपने रिंग को अंगूठे पर घुमाने लगती हूँ। कल के इस वक्त हम सब इलिया के लोगों के सामने अपने शान दिखा रहे होंगे, उनका दिल जीतने की कोशिश करते हुए। जितना थोड़ा बहुत मुझे इलाई से समझ आया है, उन इंटरव्यूज के जरिए लोग फैसला करते हैं कि वो किस कंटेस्टेंट का साथ देना चाहते हैं ट्रायल्स में। ये वक्त होता है जब एलीट्स अपनी ताकत का इजहार करते हैं, अपनी तारीफ में बातें करते हैं और लोगों के वोट जीतने की कोशिश करते हैं। और ये मुझे भी करना है, लोगों का दिल जीतना। वो इन कॉम्प्लेक्स गेम्स का बहुत अहम हिस्सा है। जितने ज़्यादा वोट्स किसी कंटेस्टेंट को मिलते हैं, उसकी स्कोर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। मैं गहरी सांस लेती हूँ और नमी भरी हवा से फ्रेश घास, मिट्टी और पसीने की मिलती जुलती बू महसूस होती है। मैं चैन महसूस करती हूँ कि कम से कम मैं कुछ कर रही हूँ। हाथ पैर हिल रहे हैं, जिससे मेरा जहन उन खतरनाक और नुकसानदेह सोच से दूर रह रहा है, जैसे कि ट्रायल्स और मेरी आने वाली मौत का मुमकिन या शायद यकीनी इम्कान। मेरी सोच उस वक्त टूट जाती है जब मेरी नज़र सन से जलती हुई टैंड स्किन पर पड़ती है। धूप तेज है, दोपहर का वक्त है, और लड़कों ने अपने पसीने से भीगी हुई शर्ट्स पहले ही उतार दिए हैं। और ये बात अनोइंगली डिस्ट्रैक्टिंग है। किट और काय एक रिंग में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं। लगता है पहले जबानी स्पैरिंग हो रही है, फिर जिस्मानी। दोनों भाई इस वक्त में पुरसुकून और खुश दिखते हैं, जबकि फ्यूचर किंग ट्रायल्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसने कभी ये नहीं दिखाया कि वो अलग है। वो हमारे साथ ट्रेनिंग भी करता है और खाना भी खाता है। मैंने अभी तक भाइयों से और बाकी कंटेस्टेंट से कुछ दूरी बनाए रखी है, लेकिन हम सब के दरमियान जो टेंशन है, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मेरी नज़र वापस लड़कों की तरफ जाती है, जहाँ मैं उनके सीने के बिल्कुल ऊपर एक जैसे गहरे टैटूज को देखती हूँ। इस फासले से भी मुझे इलिया की स्ट्रेंथ का निशान उनके स्किन पर नक्श नजर आता है। निशान सादा सा है, मोटी सी लकीरों का एक झुरमट जो एक तरफ से जुड़कर एक डिजाइन बनाता है। ये निशान इलिया के इर्द गिर्द के इलाकों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जिंदगी और उस तनासब को जो इस शहर को घेरे हुए हैं। नॉर्थ में है प्लमिट माउंट, वेस्ट में है शैलो सी, ईस्ट में है स्कॉर्चेस डेजर्ट, और साउथ में है विस्पर्स फॉरेस्ट। और ये सब मिलकर इलिया के गिर्द एक चौड़ा डायमंड बना देते हैं। मैं पलक झपकती हूँ और अपनी नज़र भाइयों से हटाकर वापस ट्री की तरफ मोड़ देती हूँ। अचानक फिर से कुछ मारने का जज्बा जाग उठता है। मैं घूमती हूँ और एक जोरदार लात थिक पैडेड ट्रंक पर मारती हूँ। पसीने मेरे जिस्म से धर धर बह रहा है, चाहे मैंने सिर्फ एक पतली सी टैंक टॉप पहनी हुई है।
جب گیلی ہو کر میری اسکن سے چپکی ہوئی ہے اور کافی انکمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے۔ میری سلم کالی پینٹ سورج کی گرمی میں گرم ہو گئی ہیں۔ میں انہیں گھما کر گھٹنوں تک کر لیتی ہوں اور دل کرتا ہے کہ انہیں پھاڑ کر پھینک دوں۔ میں ایک ٹری کے کشن پر اتنے پنچز مارتی ہوں کہ میرے نکلز لال اور چھل جاتے ہیں۔ پھر میں اپنا پسینے سے بھیگا ہوا ماتھا کشن پر رکھ دیتی ہوں۔ ہلکی سی سانس پھولتی ہے۔ میٹ میری کرہ کو دبا دیتا ہے اور میں اپنے آپ کو مجبور کرتی ہوں کہ سب سے قریب والے ویپن ریک کی طرف جاؤں۔ میرا ہاتھ ان خوبصورت تھروئنگ نائفز پر پھسلنے لگتے ہیں جو معصومی سے ریک پر رکھی ہوتی ہیں۔ ان نائفز کی اسموتھ سرفیس اور تیز دھار مجھے انہیں پھینکنے کے لیے بے چین کر دیتی ہے۔ میں اپنا دھیان 10 یارڈ دور ایک ٹارگٹ پر لے جاتی ہوں اور ایک کے بعد ایک چھریاں اس رف ٹرنک میں گھسا دیتی ہوں۔ میں ایک ردم میں آ جاتی ہوں۔ ہر چھری کے ساتھ میرا جسم ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ میں فوکسڈ محسوس کرتی ہوں۔ میں خالی محسوس کرتی ہوں۔ مجھے یہ سب بہت یاد آیا۔ میں اپنے خیالوں میں کھو جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کیسے ہر چھری اپنے نشانے پر جا لگتی ہے۔ پھر اچانک میں واپس اس پرانے گھر کے بیک یارڈ میں کھڑی ہوں۔ چھوٹی بیکار سی چھریاں ایک درخت کے رف ٹرنک میں پھینک رہی ہوں۔ میرے والد پیچھے پیسنگ کر رہے ہیں اور مجھ پر سوالوں کی برسات کر رہے ہیں۔ سوالات میرے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو مجھے چند ہی سیکنڈز میں دیکھ لینی چاہیے، چاہے میرا دھیان ان چوریوں پر ہی ہو جو ٹارگٹ میں دھس رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے ابھی بھی والد کے قدم کی مٹی میں گھستے آہٹ سن رہی ہوں۔ تبھی ایک جانے پہچانے سے ہوش، چھری کی ہوا میں کٹنے کی آواز مجھے انسٹنکٹیولی جھکنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں ذرا سا نیچے ہوتی ہوں اور ایک بلیڈ میرے سر کے بالکل اوپر سے گزرتا ہے۔ اٹھ کر دیکھتی ہوں تو وہ چھری سیدھا ٹارگٹ میں جا لگی ہے۔ بیوٹیفل تھرو، مگر میں اتنے غصے میں ہوں کہ اس خوبصورتی کا کوئی اثر نہیں۔ میں سیدھی کھڑی ہوتی ہوں، گھومتی ہوں اور اپنی آنکھیں کچھ ہی فاصلے پر کھڑے اس شخص کے گرے آنکھوں میں گاڑ دیتی ہوں۔ وہ بالکل معصومیت کا نمونہ لگ رہا ہے۔ ہاتھ پاکٹس میں، بالوں میں ہلکی سی ہوا کا جھونکا اور ہونٹوں پر سست مسکراہٹ۔ اچھے ریفلیکسز ہیں گرے۔ کوکی باسٹر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں غصے سے کائی کی طرف چل پڑتی ہوں، چند ہی سیکنڈز میں فاصلہ طے کرتے ہوئے۔ اگر میں نہیں جھکتی تو کیا ہوتا؟ ہاں، وہ بس کندھے اچکاتا ہے۔ تو مجھے کم کمپٹیشن کی فکر کرنی پڑتی۔ تو تم مان رہے ہو کہ میں تمہارے لیے تھریٹ ہوں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن تمہارا لہجہ وہی کہہ رہا ہے۔ اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس مت دو۔ میرا سینہ اٹھتا ہے گرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے۔ ایک چھوٹا سا ڈمپل اس کے گال پہ ابھرتا ہے جب وہ میری طرف دیکھتا ہے۔ ہونٹوں کے کونے ہلکی سی مسکراہٹ میں اٹھتے ہیں اور اس لمحے میرا اسے تھپڑ مارنے کا دل اور بھی کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا تم جھکو گی گرے، وہ دھیرے سے کہتا ہے جیسے میرا سر نیم کہہ کر مجھے چڑھا رہا ہو۔ سورج میری پیٹھ پہ تپ رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی یہ بات سن کر میری گردن میں ٹھنڈک دوڑ جاتی ہے جب وہ میرے قریب ہو کر کچھ کہنے کے لیے جھکتا ہے، لیکن مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، کیونکہ اچانک ایک تھیکی سی چبھن میرے کان میں محسوس ہوتی ہے اور میں جھٹکے سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ ایک تھڈ کی آواز، ٹارگٹ کے اندر چھری گھسنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور میں کائی کی کندھے کے اوپر سے دیکھتی ہوں کہ بلیر اپنا ہاتھ آگے بڑھائے کھڑی ہے۔ اس کے سرخ ہونٹوں پر اسمرک ہوتا ہے، لیکن اس کی کالی آنکھیں کائی اور مجھے برابر تکتی رہتی ہیں۔ میں اپنے کانوں کا ہاتھ لگاتی ہوں اور انگلیوں پر چپچپا سا خون لگ جاتا ہے۔ وہ چھری ٹارگٹ میں جا لگی، لیکن اس سے پہلے مجھے چھو گئی۔ اس نے مجھے جان بوجھ کر کاٹا۔ ٹیریٹوریل ہو گئی ہو بلیر، میں کہتی ہوں، کائی سے بلیر کی جلتی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہوں۔ اسے پسند نہیں آیا کہ پرنس کسی اور پر توجہ دے رہا تھا، چاہے وہ توجہ ایک چھری میرے سر پر پھینکنے کے فارم میں ہی کیوں نہ ہو۔ شاید اسے اسی طرح کی اٹینشن پسند ہے۔ بلیر میرے سوال کو اگنور کرتی ہے۔ اس کی آواز میں گھمنڈ ہوتا ہے۔ بس سوچا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے اپنے ٹارگٹ کو مارک کر دوں، اور پھر وہ گھومتی ہے اور شان سے وہاں سے چلی جاتی ہے، مجھے خاموشی سے اس کے پیچھے دیکھتے چھوڑ کر۔ میں تھوک نگلتی ہوں۔ پہلی بار خود کو چھوٹی اور کمزور محسوس کرتی ہوں۔ بلیر نے جو کیا وہ صرف ایک وارننگ نہیں تھی، یہ یاد دلانے کے لیے تھا کہ ان ایلیٹس کے لیے میری عام سے زندگی ختم کرنا کتنا آسان ہے۔ اس نے مجھے مارک کر دیا۔ تمہارے بالوں میں خون لگ رہا ہے ڈارلنگ۔ میری آنکھیں جھٹ سے کائی کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ اب بھی میرے اوپر جھکا ہوا ہے، اپنی تیکھی نظر سے میرے زخم کا جائزہ لے رہا ہے۔ میں ہاتھ اٹھاتی ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ بال اپنے خونی کان کے پیچھے کر لوں، لیکن اس کا ہاتھ میری کلائی پکڑ لیتا ہے۔ مت کرو، وہ ہلکے سے بولتا ہے۔
اس کے کھردرے ہاتھ میرے اسکن کو چھوتے ہیں جب وہ میرا ہاتھ میرے چہرے کے سامنے لاتا ہے اور میری خونے انگلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا پھر چاہ رہی ہو اور زیادہ خون بالوں میں لگ جائے۔ میں مشکل سے اپنا منہ کھلا رہنے سے روکتی ہوں، لیکن اس کی مسکراہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ تم کیوں ایک جینٹل مین بن رہا ہوں؟ وہ میری بات خود ہی مکمل کرتا ہے، ایسا سایہ کرتا ہے جیسے وہ جواب خود بھی نہیں جانتا۔ بس یوں سمجھ لو کہ مجھے پتا ہے بالوں سے خون صاف کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور تمہاری حالت دیکھ کر میں خوش تو بالکل نہیں ہو رہا۔ اس کی نظر میرے جلتے زخم پر پڑتی ہے جہاں سے خون ٹپک رہا ہے، پھر وہ میری کلائی چھوڑتا ہے اور دھیان سے میرے بال میرے کان کے پیچھے کرتا ہے، ہلکے سے بولتا ہے، تم سب کچھ گندا کر رہی ہو گرے۔ میں اسے بلنک کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں کیا سچ میں اتنا ہلکا زخم مجھے ہیلوسینیٹ کروا سکتا ہے؟ ضرور کچھ بہت سیریسلی غلط ہے، کیونکہ فیوچر انفورسر نے ابھی ابھی میرے کان کے پیچھے سے بال جینٹلی ہٹا دیے ہیں تاکہ وہ اور خون میں نہ بھیگ جائیں۔ گھوم جاؤ۔ یہ حکم مجھے واپس حقیقت میں کھینچ لاتا ہے۔ وہ ہے اصلی فیوچر انفورسر۔ اس کی بھویں اٹھتی ہیں جیسے کہہ رہا ہو کہ میں اس کا حکم مانوں، لیکن جو الفاظ میرے منہ سے نکلتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ اس کا لہجہ فلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے، اور اس کا مطلب مجھے فرق پڑنا چاہیے۔ میں خود کو ایک بہت خطرناک کھیل میں ڈال رہی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اچانک میرے پیچھے آ جاتا ہے، دھیرے سے بولتا ہے، ضدی سی ہو۔ اس کے کھردرے ہاتھ میرے گردن کے نیچے سے لگتے ہیں، میری سانس رک جاتی ہے جب وہ کیجولی میرے بالوں کو اٹھاتا ہے، انہیں چہرے سے ہٹا کر میری خونی کان سے دور کرتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی سانسیں پکڑتی ہوں، پھر رک جاتی ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیٹرن بنا رہا ہے۔ تم میرے بال بریڈ کر رہے ہو؟ ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ وہ سیدھا سا پوچھتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں کہ میرا منہ شوق میں کھلا رہ گیا ہے۔ اس کی آواز میں وہی چھپا ہوا کوکی چیلنج ہوتا ہے جب کہتا ہے، کیا تمہیں ضرورت ہے کہ میں تمہیں سکھاؤں کہ کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے سکھاؤ کہ… میں رک کر سانس لیتی ہوں۔ تمہیں چوٹی بنانا آتا بھی ہے؟ وہ ہلکا سا ہنستا ہے، جو میرے گردن کے پیچھے کے بالوں کو ہلا دیتی ہے۔ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ کوئی مشکل کام ہو۔ کچھ دیر خاموشی ہوتی ہے۔ اس کی انگلیوں کا میرے پیٹھ پر پھرنا مجھے چپ کرا دیتا ہے۔ میں گلا صاف کرتی ہوں۔ مجھے لگا تم نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے جینٹل مین بن کر رہنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ میں آسانی سے اس کی مسکراہٹ محسوس کر سکتی ہوں جب وہ کہتا ہے، اور میں اپنی بات پر ابھی قائم ہوں۔ تو پھر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ گہری سانس لیتا ہے، اس کی انگلیاں میرے بازو تک آتی ہیں اور میں ہلکی سے جھجک محسوس کرتی ہوں اس کے ہاتھوں کی سختی سے۔ اس کی انگلیاں میرے ہاتھ کے گرد لپٹی پٹی پر رکتی ہے، پھر اسے کھول کر میری بالوں کی چوٹی بنانا شروع کرتا ہے۔ لو، وہ کہتا ہے، سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے اور چوٹی کو میرے کندھے پر پھینکتا ہے، پھر اسے کھینچ کر دکھاتا ہے جیسے اپنے کام پر فخر کر رہا ہو۔ میں چوٹی کو دیکھتی ہوں اور ہنس دیتی ہوں جب کچھ بال ادھر ادھر نکل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے لگا تم کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل نہیں۔ میں ہنستی ہوں اور کہتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ سارے بالوں کو ایک جگہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ چوٹی صحیح بنے۔ عجیب طریقہ ہے شکریہ کہنے کا، لیکن لگتا ہے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے جو تم سے مل سکتا ہے۔ وہ پاس جھک کر کہتا ہے، ہو سکتا ہے میں تمہیں چوٹی بنانا نہ سکھاؤں، لیکن شاید تم مجھے ادب سکھانے کی اجازت دے دو۔ میں ہنس پڑتی ہوں اس خیال پر کہ فیوچر انفورسر مجھے ادب سکھائے۔ اس کی نظر میرے کان کے پاس سے گزرتی ہے، پھر وہ پیچھے ہوتا ہے اور ہاتھ جیب میں ڈال لیتا ہے۔ تمہیں اپنا زخم ٹھیک کروانا چاہیے انٹرویو سے پہلے، وہ کیجولی کہتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بلیئر کا نشان تمہارے جسم پر رہ جائے۔ اس کے الفاظ سن کر میں رک جاتی ہوں، اسے گھورتی ہوں۔ نہیں، میں آخر کہہ پاتی ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ اس کی نظر ایک بار پھر مجھ پر پڑتی ہے، پھر وہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، کل کے لیے گڈ لک گرے۔ میں اپنی مسکراہٹ نہیں روکتی۔ اگر مجھ میں ادب ہوتا تو میں بھی تمہیں گڈ لک کہتی پرنس، لیکن تم نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھ میں ادب نہیں ہے۔ وہ ہنستا ہے اور اس کی ہنسی میری ریڑھ کی ہڈی تک کانپ اٹھتی ہے۔ جب وہ دور چلا جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد میرے کان میں جلن محسوس ہوتی ہے جب میں واپس چلتی ہوں۔ میں محل کی طرف واپس جا رہی تھی، ایک ہی سوچ کے ساتھ جو میرے ذہن میں چل رہی تھی۔ اس نے کبھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔